अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स प्रोग्राम साथ में हफ्ज़ुल अली। नाजरीन, टैक्स कल्चर को पाकिस्तान में किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और टैक्स कल्चर को ऊपर ले जाकर हम टैक्स टू GDP को 15 से 20% किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि 76 साल में आज हमारे टैक्स अहदाफ हैं वो हैं 9,500 के करीब जा चुके हैं और टैक्स गोशवारों की तादाद 40 लाख के करीब है, जबकि कमर्शियल मीटर हमारे 60 लाख से ज़्यादा हैं, 76 लाख से ज़्यादा हमारे एंटीन होल्डर हैं। क्या वजूहात हैं, क्या रुकावटें हैं, हुकूमत इसमें कितनी संजीदा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और लाहौर टैक्स बार के साबिक सदर रह चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं असद हनीफ साहब, आप इसी मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार के, टैक्स माहिर अमूर हैं। और हमें लाइन पर ज्वाइन करेंगे शहबाज सदीक साहब, आप साबिक नायब सदर रह चुके हैं लाहौर टैक्स बार के और साबिक फिनांस सेक्रेटरी रह चुके हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा, 76 साल में आप क्या समझते हैं टैक्स कल्चर को जिस तरह प्रमोट करना चाहिए था हुकूमत को, वो करने में कामयाब रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यूबी साहब। हकीकत में तो अगर हम देखें तो शायद हम उस तरह से जिस तरह से इस टैक्स कल्चर को प्रमोट करना चाहिए था हम नहीं कर सके। उसमें एक बड़ी वजह जो है मैं समझता हूँ टैक्स कल्चर को प्रमोट करने में हमारे अहदाफ जो हम फिक्स करते हैं अपने बजट को हासिल करने के लिए, टारगेट जो एक सेट करते हैं, जब हम उस टारगेट को सेट करते हैं और उसकी अचीवमेंट के लिए काम करते हैं, उसके लिए हम हर तरह की जायज़ नाजायज़ असेसमेंट्स करते हैं और इलीगल डिमांड्स क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, ये डिस्करेज करता। और ओवरऑल अब जब इसका एनालिसिस करते हैं तो लोग फिर ये कहते हैं कि टैक्स नेट में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। इवन देन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है नॉन फाइलर रहना पसंद करते हैं, वो कहते हैं जी डबल टैक्स अदा कर दें लेकिन टैक्स नेट में ना आए। ये बात की बात है कि उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जब उनकी डिडक्शन हो गई और वो रोल पे आ गए तो वो टैक्स नेट में आ ही गए हैं, भले वो नॉन फाइलर रह गए हैं, नॉन एक्टिव रह गए। ठीक है, जो संजीदा कोशिश है मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे ये बेसिकली एक आपका चार्टर ऑफ इकोनॉमी होता है और उसके ऊपर तमाम आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस एजेंडा को लेके चलती हैं और वो अपनी प्रायोरिटी पे रखती हैं। वेदर गवर्नमेंट आपकी सिविल आ रही है, आपकी उसमें एक पार्टी की हुकूमत है या किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत है या अदरवाइज़ आपका सेटअप चेंज होता है, तो जिस तरह हमारे यहाँ मार्शल लॉज रहे तो वो तमाम जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमेशा डिफरेंट रही हैं। सियासी स्कोरिंग के लिए सब कुछ किया जाता है। हमने अगर ये काम किया भी है इस पे तो इसमें शायद कुछ इंटरनेशनल इदारों की डिक्टेशन के साथ रहा है, अनफॉर्चुनेट है, जो बड़ा मैं समझता हूँ। और दूसरा जो है, हमने अगर कभी को नारा लगाया भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी नारे के तौर पे लगाया है। हमने इसको हकीकी मानों में कभी कोशिश नहीं की, संजीदगी से कभी कोशिश नहीं की कि हमने एक टैक्स कल्चर को परवान चढ़ाना है। ये बेसिकली जो हमारे थिंक टैंक्स हर जगह पूरी दुनिया में काम करते हैं, जो अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में, जी, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो ओवरऑल अपनी नेशन बिल्डिंग की आप बात करते हैं, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में चले जाएं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ उस मुतलका शोबे से जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, वो प्राइवेटली तौर पे इंडिपेंडेंटली या गवर्नमेंट की कुछ मदद के साथ जो इदारे चल रहे होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं वो, और वो गाइडलाइन जो है उसको मनोन से अमल किया जाता है उन तमाम मामला। बहुत सारी रिसर्च भी हुई, बड़े हमारे जो लोकल कुछ लोग हैं उन्होंने भी इस पे बड़ा काम किया, कुछ इंटरनेशनल जो NGOs थी उन्होंने भी हमें काम इसके ऊपर करके दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी उस जो भी हमने रिफॉर्म जब भी लेके आए हैं हमने उनको सही तरह से उसमें से कुछ चीज़ें जो हम समझते थे जो हमारे वक्त की ज़रूरत है उस वक्त उनको हमने पाया तकमील तक पहुंचाया और बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दिया। चौधरी साहब, आप समझते हैं ये जो भी हुकूमत आती है अपनी पॉलिसियाँ अपनी बनाती है, उसके अपने वज़ीर ख़जाना होते हैं, अपनी पूरी टीम को लाया जाता है, आप नहीं समझते कि सियासी जमातें जो हुकूमती आती हैं वही टैक्स कल्चर को परवान चढ़ाने में रुकावट बन जाती हैं? जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, कोई कानून नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मैंने यही आपसे पहली बात की ना कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हम ये नहीं करते कि एक 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की एक पॉलिसी बनाएं और उसको कोई भी गवर्नमेंट आए उस पॉलिसी हुकूमत आती जाती रहे, पॉलिसियाँ आती जाती रहे। देखें जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो हमेशा कायम रहता है। आप इसमें चाहे एक घर का निज़ाम ले लें और पूरी दुनिया में देख लें, नेशंस हमेशा एक दूसरे के करीब आती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने इंटरेस्ट के साथ वो काम करती हैं। सही है। इसी तरह इदारों का भी वही काम होता है। अनफॉर्चुनेटली जो जिसको हमने टैक्स
کلیکٹر بنایا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، وہی ہمارا پالیسی میکر ہے، وہی ہماری ٹیکس کی پالیسی بناتا ہے، وہی کلیکشن کرتا ہے، اور اوور آل ہم نے تمام جو سمت ہے اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم رائٹ ڈائریکشن میں اس میں نہیں ہیں۔ جو صاحب یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آپ نے بات کی، یہ اس کا کام ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانا ہے یا حکومت کا ہے، یا یہ ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانے میں FBR کا کوئی کردار ہے؟ میرے خیال میں تو FBR شاید سب سے بڑا جو سپیڈ بریکر ہے وہی ہے اس ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جگہ پہ، میں اس شخص کی بات نہیں کرتا جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں، جی جی، بہت سارے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، جی ان کے ساتھ ہم اللیگل اسسمنٹس کرتے ہیں، ہارش ڈیمانڈز کریٹ کرتے ہیں جو قانون میں نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ بیسکلی اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ پھر اوائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی مارکیٹ کی بات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نان فائلر رہیں زیادہ بہتر ہے، ٹیکس کے نوٹسز آتے ہیں، ٹیکس میں پھر آگے جا کے اس میں بلیک میلنگ ہے، اور بیسکلی دیکھیں اس کے لیے نا ایک بڑا کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے، ہم نے بزنس کو انکریج کرنا ہے جی، اور اس کے ساتھ جو ٹیکس ہے اس کی جو ریشو ہے اس کو کم کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے جو انڈیویجول ہے اس کے لیے 35% ہے، اور کارپوریٹ کے جو ادارے ہیں ان کے لیے 27-28%، 29% ہے، تو یہ بھی ایک تفریق کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ جیسے موجود حالات میں ہماری معیشت سکڑ رہی ہے لیکن ٹیکس ادا پورے ہو رہے ہیں، وہ بھی صرف ٹیکس ریٹ جو بڑھائے ہیں ود ہولڈنگ کے، اس کی وجہ سے دو وجہ ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے جو لیٹسٹ بجٹ آیا اس میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جہاں 4% تھا اس کو 5 کر دیا، 6 کو 7 کر دیا، 8 کو 10 کر دیا، 10 کو 11 کر دیا۔ تو یہ کوئی آپ نے کچھ ایسا اقدام نہیں کیا جو ٹیکس کی ریشو بڑھا دی۔ بیسکلی تو آپ اپنے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں، کس کس شعبہ جات میں آپ کی گروتھ ہے، ان شعبہ جات کو آپ ٹیکس کریں اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ یہ ہمیشہ گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے، والنٹریلی کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے لیے ایک وہ سافٹ آپ پالیسی بنائیں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں آپ ان کو ایک ایگزمپشن دیں آڈٹ کی، کہ وہ پہلے سال آتا ہے، دوسرے سال آتا ہے، ہم ان کو آڈٹ نہیں کریں گے، وہ اپنا ٹرو 5 سال ڈیکلیریشن کا فائل کریں۔ پیریڈ دے دیں، 3 سال کا پیریڈ دے دیں بندے کو، میں کہتا نہیں شاید ہمارے اکنامک حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمیں ڈیٹرنس کے طور پہ آڈٹ کو رکھنا بھی ہے، تو ہم یہ کریں کہ کم از کم 2 سال کا اس کا عرصہ دیں کہ وہ جو اپنا ڈیکلیریشن ہے فائل کرے۔ 2 سال ہم اس کو نہیں پوچھیں گے، تیسرے سال سے ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو انکریج کریں ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ انکریجمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ جی جی، جب آپ ٹیکس کا گوشوارہ فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو ایک ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں فائلر اور نان فائلر میں۔ جی جی، وہ اس طرح نہیں ہے، ہم اس شخص کو جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ایک رسپیکٹ دیں۔ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے اگلے فیز میں کہ ہر جگہ ایک پرائرٹی کاؤنٹر ہونا چاہیے جو ٹیکس پیئر کے لیے ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ لوگوں کو فرق محسوس ہو کہ یار میں اگر ٹیکس ادا کر رہا ہوں تو مجھے گورنمنٹ جو ہے کوئی رسپیکٹ تو واپس کر رہی ہے اور کچھ نہیں واپس کر رہی۔ میں دوبارہ جو صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اسد حنیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانے میں کن کا کردار ادا کرنا چاہیے، کن لوگوں کو کرنا چاہیے، اور اس کلچر کو پروان چڑھانے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ جو FBR کا ایک پریشر ہے آئے دن نوٹسز کا، ریکوریز کا، بینک اٹیچمنٹس کا، اس کو کم کیا جائے، کیونکہ جو بزنس مین ہے یہ ہی جو ہے آپ کا بیسٹ پروموٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو تو وہ دوسرے کو بھی ایڈوائز کرے گا کہ ہاں بھی ٹیکس نیٹ میں آؤ، اس میں یہ فائدے ہیں اور یہ ہمیں فیسیلٹی مل رہی ہے، تو آپ بھی اس میں آئیں۔ ٹیکس پیئر کو آنر چاہیے نا، ہاں، اس کو وہ ٹیکس پیئر ہے کہیں ہوٹل پہ جاتا ہے یا کسی جہاز پہ ہوائی سفر کے لیے جاتا ہے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، اس کو ٹیکس پیئر کو وہ عزت ملے، وہ ٹیکس پیئر ہے، اس کو وہ پروٹوکول ملے بچوں کے سامنے، پھر تو اس کی عزت ہو، آنر ہو۔ چلے پروٹوکول تو دیکھیں جی، اور عزت تو ہر شہری کو ملنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، لیکن کم سے کم آپ اس کو اتنا تو فیسیلیٹیٹ کریں نا کہ اس کے اوپر جو آپ نے ناجائز قسم کے جو پریشرز اس کے اوپر آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کم سے کم اس کو ریڈیوس کریں۔ پھر آپ کا کمپلیکس اتنا ٹیکسیشن سسٹم ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جو ٹیکس پیئر ہے وہ بیچارہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر میں نے کوئی فائنل ٹیکس پے کر دیا ہے تو میری جان چھوٹ گئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ آگے پھر وہ چلتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے جی میری تو ٹانگ ود ہولڈنگ میں بھی پھنس گئی ہوئی ہے، میرا تو جی فلاں چیز میں بھی جو ہے اس کو مجھے نوٹس آ رہے ہیں۔ بس جو پہلے فائنل میں تھے وہ بھی بیچارے سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ پرائیویٹ لمیٹڈ دیکھ لیں ہماری، وہ ایک تو ہم اس کے پروفٹ پہ دے رہے ہیں، اس کے بعد جب ڈیویڈنڈ اس کو ڈائریکٹر کو جا رہا ہے، پھر
اس کو ہم پے کر رہے ہیں. امریکہ اور آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں, وہاں پہ لمیٹڈ کمپنی کے سنگل ٹیکسیشن ہے. تو اس طرح بہت سارے ایسے, وہ تو دوسرا ممالک میں یہ بھی ہے نا, 60 سال کی عمر ہو گئی, بندہ ریٹائر ہو گیا, جب ٹیکس پے رہا تو اس کو وہ حکومت پے کرتی ہے بعد میں. نہیں ریٹائر ہو گیا, اگر وہ ان کیس اس کے ساتھ ٹیکس پیئر کا کاروبار اگر جل جائے, اس کا فیکٹری جل جائے, کارخانہ جل جائے, تو اس کو ایف بی آر تو نہیں پوچھتا. دیکھیں ہمارے ملک میں, اس کی حکومت سپورٹ ہمارے ملک میں جو ہماری سرکار ہے وہ ہمارے شہری کو کوئی رسپانس نہیں کرتی. پاکستان میں آپ نے اگر جینا ہے تو اپنے بل بوتے پہ جینا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے جو اثر رکاوٹیں تو پھر یہ ہے نا, اثر کیونکہ ہم جب اس کو آنر نہیں دیتے, اس کا بزنس کو فلاپ ہو جائے, اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو اور مارنا شروع کر دیتے. آپ نے ٹیکس کم کیا ہے جناب, اس کا جواب دیں کیوں کم دیا ہے. بالکل ایسے یہ نہیں پوچھنا آپ کو کاروبار اس کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرے کنٹریز میں اگر آپ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ بیڈ ریسٹ پہ آ جاتے ہو, تو وہ گورنمنٹ پچھلی اس کی ہسٹری دیکھتی ہے کہ اس کی انکم کتنی تھی اور کتنا یہ ٹیکس پے کر رہا تھا. اس انکم کے مطابق اس کو وہ ہر ماہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں, تاکہ وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ مینٹلی فری ہو جائے. سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے, اس کی پینشن لگتی ہے, ہر ماہ اس کو وہ پینشن ملتی ہے. جی وہ ٹیکس پیئر جو پراپر یار فوت ہو گیا, جو ٹیکس دیتا رہا, کبھی اس کو بچوں کو پینشن کا اپنے کو یا ان کے گھر والوں کو لگایا, یہ اس کے بچے کے ہمارا باپ ٹیکس ادا کرتا تھا, اس کا ہمیں آج ریکارڈ مل رہا ہے. ممکن ہے ویسے یہ دیکھیں یہ کلچر کو پروموٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے نا. دیکھیں جی, یہ چیزیں تو اب گورنمنٹ نے اپنی پالیسیز کے تھرو کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ اپنی بیس کو بڑھائیں. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے سارا برڈن اس کے اوپر آپ نے ڈالا ہوا ہے, اور جتنے آپ کے اہداف ہوتے ہیں آپ انہی میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس کو چھٹی نہ ملی. جی بالکل ایز اٹ از. بات یہ جو ٹیکس دیتا ہے وہی پھنستا ہے, اور جو نہیں دیتا وہ خوش ہے. وہ خوش ہے. یہ اس کلچر کو بھی ہمیں دور کرنا ہے, اس کو جی بالکل. وہ دیکھیں وہ اپنی پالیسیز کے تھرو کریں گے. وہ آپ کے پاس یہی ڈپارٹمنٹ ہے ایف بی آر, آپ اسی کے تھرو کریں گے. اس میں آپ اچھے لوگ لے کے آئیں, اس میں جو آپ کا کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو کم سے کم کریں. آپ کا تعلق سے ٹیکس سے کافی عرصے سے آپ کو ہو گئے ہیں, اس میں ٹیکسز میں رکاوٹیں یہ حکومتی پالیسی ہیں یا ہمارے قانون ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں جو قوانین ہیں وہ تو ہم نے بے شمار بنائے ہوئے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کا جو ہوتا ہے کہ وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور جو ہماری ٹیکس کلیکشن مشینری ہے اس کے اوپر کوئی وہ والا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب یہ ٹیکس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ان کے پاس ہے, ایڈجوڈیکیشن بھی ان کے پاس ہے. پھر اگر آگے آ کے ہماری جو فائنل ہماری ATR کا فارم ہوتا ہے وہاں پہ بھی انہی کی انپٹ ہے, تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹیکس پیئر کے لیے جو ہے کہ وہ ریلیف. صحیح کہہ رہے ہیں. نظریہ چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ سمجھتے ہیں اگر یہ قانون درست ہے, ان کا استعمال غلط ہے, جی بالکل, تو جس طرح اب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, ٹریبیونل کے جوڈیشل ممبر آپ سروس کمیشن کے ذریعے آئیں گے, تو دوسرا یہ ایف بی آر کے افسران اسیسمنٹ کرتے ہیں, اگر ان کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے ان کے اوپر بھی کوئی ایسا بیلنس ہونا چاہیے. یہ کر دیا یہ پہلے ایک دفعہ ہماری یہ ٹیکس بارس نے ان کے ممبرس کو بلایا تھا, تو اس ٹائم بھی بات یہ کافی زور سے کی گئی تھی پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے بھی اور لاہور ٹیکس بار کی طرف سے بھی, کہ ان کے اوپر بھی کوئی ایسا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا یا کوئی پلنٹی ٹائپ ہونا چاہیے. تو اس ٹائم وہ ممبر صاحب کی یہ بات تھی کہ دیکھیں جی جو ہمارے جوڈیشری ہے, جو ہماری لوور جوڈیشری ہے یا ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری ہے, اس کے فیصلے بھی تو آگے جا کے چیلنج ہوتے ہیں نا. تو جب ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی پلنٹی نہیں ہے, تو پھر ہمارے اسیسنگ آفیسر کے اوپر کیوں؟ ان کے اوپر حالانکہ افسران کے اوپر سوالیہ نشان ہے, لیکن آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. نہیں, اس میں چلیں کوئی پلنٹی نہ کریں, کم سے کم ان کے جو بیسٹ ڈیسیجنز ہیں, جو آگے جا کے ریکوریز ہوئی ہیں, جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے ڈیسیجنز میں وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر کم سے کم ان کی وہ فائل کا حصہ ہونا چاہیے کہ کتنی انہوں نے ایسی اسیسمنٹس بنائیں جو لیٹیگیشن میں گئیں, جو ڈپارٹمنٹ کے ہی حق میں رہیں, اور وہ اسیسمنٹس جو ہیں وہ مینٹین رہی ہیں, اور کون سی ایسی جو ہیں وہ آگے جا کے جو ہے وہ جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ ٹیکس پیئر کے حق میں جا کے ویو ہو گئی ہے اس کو. ٹھیک ہے, جس طرح کیونکہ ٹیکس پیئر نے وہ سارا مطلب جس طرح باہر کے کچھ کنٹریز میں ایسا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے خلاف لیٹیگیشن میں جاتے ہیں
تو اگر تو وہ ڈپارٹمنٹ اس کو آگے جا کے ون کرتا ہے تو جو ٹیکس پیئر ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ پے کرتا ہے. اچھا سر جی ٹائم ہمارا نکل جائے گا, بیچ میں باتیں رہ جائیں گی. اگر ایف بی آر کی پرفارمنس اچھی ہیں, 40 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, 9,500 ٹیکس ادا بھی پورا ہو جاتا ہے, ایڈوانس ٹیکس اس میں سے نکال دیا جائے, ریفنڈ سے نکال دیا جائے, ود ہولڈنگ ختم کر دیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایف بی آر کہاں کھڑا ہے؟ نہیں, ایف بی آر پھر کہیں بھی نہیں کھڑا. ایف بی آر تو دیکھیں پرفارمنس تو نہ ہوئی. ہاں یہ دیکھیں ہماری جو ہاں پھر کوئی پرفارمنس نہیں ہے ان کی. جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن, جو ہماری ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ بھی ود ہولڈنگ کی مد میں آ کے انٹریکٹ ہو گئی ہے. پھر اپنی پرفارمنس کہاں پہ؟ امپورٹ بیسڈ ہم کنٹری ہیں تو ہمارا سارا ٹیکس امپورٹ پہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے, کچھ ود ہولڈنگ میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی جا کے جو ان کی آپ ریشو نکالیں تو ان کا کچھ بھی کلیکشن نہیں ہے ان کے پاس, اور جو یہ کیسز بناتے ہیں آگے جا کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. وہ صرف ایک بادریشن ہوتی ہے وہ ٹیکس پیئر کے لیے. وہ بیچارہ ایک تو وہ اس کی اکاؤنٹ اٹیچمنٹ کے لیے وہ جب تک لیٹیگیشن چل رہی ہے وہ اسٹے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مینٹلی وہ پریشر میں چل رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب اینڈ پہ جا کے ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر کے حق میں ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ فضول قسم کی ان کو اسیسمنٹس جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے. خاص کر کلچر کو کس طرح پروان چڑھا سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹ اپیل سے لے کے جی ATIR تک ایف بی آر کا کوئی بندہ جو ہے وہ کسی فورم پہ نہیں ہونا چاہیے. گڈ. وہ جتنے بھی ایڈجوڈیکیشن ہے اس میں آپ نیوٹرل باہر کے لوگ لے کے آئیں, ٹھیک ہے, اور اچھے ایماندار جو میرٹ پہ فیصلے کرنے والے ہیں ان کو لے کے آئیں, ٹھیک ہے, وہ فیصلے کریں. کیونکہ یہ دوبارہ کمشنر اپیل بھی بنے ہوتے ہیں ہمارے, میں نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہے, اور پھر یہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ جا کے کمشنر کی سیٹ پہ جا کے کسی نہ کسی جو ہے وہ زون کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو چیف کمشنر ہوتے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں جی یہ آپ نے فیصلے اس طرح نہیں کرنا. انصاف ہے جو وہ بھی رکاوٹ ہے, بالکل کمپرومائز ہو رہا ہے انصاف, کیونکہ جب ٹیکس پیئر کو تو تمام فورم پہ ایف بی آر کا بندہ ملنا ہے, افسر اسی کا ملنا ہے. آپ کے آفیسر کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ ٹارگٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے نئی سے نئی چیزیں نکالتے ہیں ٹیکس پیئر کے جو ہے وہ اس کے ریکارڈ میں سے نکال کے اس میں سے مزید اس کو لیٹیگیشن میں لے کے جاتے ہیں. حالانکہ سارے ایویڈنس وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ, لیکن فرسٹ اپیل پہ تو اس کو بالکل بھی جو ہے وہ جا کے بہت, میرا خیال ہے کہ کوئی 20% یا 25% ریشو ہوگی جو اس کو ریلیف ملتا ہے. ادروائز وہ بیچارہ ATIR میں جاتا ہے. ATIR میں بھی جا کے کوئی جوڈیشل ممبر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کوئی مہربانی کر دیں, وہ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس کے فیور میں چلی جاتی ہیں. ادروائز جو ہے وہ بیچارہ ایک مینٹل سٹریس میں چل رہا ہوتا ہے ٹیکس پیئر. اسٹیپ حکومت کو لینا چاہیے کہ FBR کو لینا چاہیے؟ دیکھیں حکومت اور جو ادارے ہیں یہ ایک پارٹ ہوتے ہیں سسٹم کو چلانے کا, ٹھیک ہے. اس کو ہم الگ الگ تو نہیں رکھ سکتے. پالیسیز تو گورنمنٹ نے دینی ہے ان کو, اداروں کو, کہ جی یہ پالیسیں لیجسلیشن ساری گورنمنٹ نے کر کے دینی ہے, وہ FBR نے خود تو نہیں کرنا. حکومت بیوروکریسی میں بہتری لانے میں آج تک کامیاب ہوئی ہے. دیکھیں جی جو کوئی بھی ادارہ ہے جس میں آج حکومت کی پرفارمنس دیکھی جائے, یہ حکومت نے یہ کر کے دکھایا ہے. نعرے تو ہر حکومت لگاتی ہے FBR میں اصلاحات لائیں گے, ریفارمز لائیں گے, وہ تمام سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں, جب خود اقتدار میں آتی پھر بھول جاتی ہیں, یا وہ کروا نہیں پاتی. کیا بیسیکلی پولیٹیکل ویل نہیں ہے؟ نہیں, پولیٹیکل ول کے علاوہ بھی جو ہے وہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس نے کچھ جو اپنے ٹارگٹ یا کچھ اپنی پرفارمنس اچیو کرنی ہوتی ہے وہ اسی بیوروکریسی کے تھرو کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ سمجھ لیں کہ وہ بھی کسی حد تک بلیک میل ان سے ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ بھی جو ہے وہ کسی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو پریشرائز رکھیں. کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ FBR کو ہمیں ریسٹرکچر کرنا چاہیے. FBR بیسکلی اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ پروموشن آف ٹیکس کلچر کے لیے کر رہا ہے. پہلے تو ہمیں اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں اس قوم کے مسیحا ہیں, آپ اس قوم کے خادم ہیں, آپ نے اس قوم کے لیے کام کرنا ہے. وہ پہلے دن سے جو سٹک پکڑ کے بیٹھتا ہے تو وہ یہ ازیوم کرتا ہے کہ میں اب ایک بڑا ہی اہم عہدے پہ بیٹھ گیا ہوں, اب میں نے ساری دنیا کو اپنی سٹک سے ہانکنا ہے جو اس کو بیوروکریسی نے پکڑا دی. دوسرا دیکھیں, ہمیشہ پوری دنیا میں ٹیکس جو ہے ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ارلی ایج میں, اسکولوں میں, اسکول کے لیول بچوں کو بتایا جاتا ہے یہ ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے. ہاں, ایک PRA نے ایک اچھا کام کیا تھا کچھ سال پہلے, جب نیا بنا تھا تو ہم ایک ٹیکس ڈے جو ہے وہ مناتے بھی رہے ہیں. جی جی. اور میں جب پریزیڈنٹ تھا لاہور ٹیکس بار کا اس وقت بھی ہم نے وہ
سال جو ہے وہ منایا، اور اس میں ایک اسپیسیفک ڈے پہ ایک بڑا اچھا فنکشن کر کے لوگوں کے لیے مختلف روڈز پہ کھڑے ہو کے بروشرز دینا اور لوگوں کو تھوڑا سا بتانا. تو اس کے لیے دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اب ہماری آنے والی جنریشن ہے اس کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک اسکول میں ہمیں ایک سبجیکٹ کے طور پہ اس کو پڑھانا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک ہم اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کا نہیں بتائیں گے نا تو لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ کسی سے کوئی بھی پیسہ لیتے ہیں ٹیکس کے نام پہ، تو جب اس کو اس ٹیکس کی یوٹیلائزیشن کا اندازہ نہیں ہے نا تو پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے میرا پیسہ حکومت اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر رہی ہے، ہمارے عوام پہ. اب دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، ایک طرف ہم باہر سے قرضہ لے کے آتے ہیں یا ہم یہاں سے ٹیکس کی کلیکشن کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے بیوروکریسی کے لیے ہم 100 گاڑیوں کی قافلہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. پہلے بھی تو بیوروکریسی کام کر رہی ہے، نئی گاڑیاں اس وقت ان حالات میں شاید دینا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ جو بڑے ایک ہم جیسے کہتے ہیں نا مشکل فیصلے، ان مشکل حالات میں ہمیں اچھے فیصلے کرنے چاہیے، اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اور جب ٹیکس پیئر یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیسے کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے تو پھر وہ کیئر لیس ہوتے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں اس کو اس طرح سے پازیٹیو نہیں لیتے. انفارچونیٹلی ہماری جتنی پالیسیز آتی ہیں، ایون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ اس لیول تک، ایک میٹرک لیول تک کی جو تعلیم ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور فری آپ نے دینی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسکولوں کا جو اس وقت گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان کا سٹینڈرڈ ہم نے وہ کر دیا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن کر دی ہے پرائیویٹ اسکول کی اور گورنمنٹ کے اسکول. تعلیم اشرافیہ کے پاس چلی گئی. اس چیز کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا، اور اس چیز کو جب ہم ڈسکریج کریں گے تو پھر آگے لوگوں کو اچھی تعلیم اور اچھی صحت. آج ہر شخص کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کی فیس ہے اور میری صحت کا معاملہ ہے. صحیح بات. ان دونوں چیزوں میں جس دن گورنمنٹ نے ذاتی طور پہ اپنا کنٹریبیوشن دینا شروع کر دیا، آپ کا یہ ٹیکس کلچر بھی پروان چڑھے گا. جب مجھے پتہ ہوگا جو مجھ سے پیسہ لیا جا رہا ہے یہ میرے بچے کی ایجوکیشن پہ کل کو لگے گا. جب مجھے پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں گا تو یہ جو مجھ سے آج ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ میری صحت کے لیے یوٹیلائز ہوگا. تو الٹیمیٹلی ہم بہت سارے عوامل ہیں جو ڈائریکٹ نہیں ہیں لیکن انڈائریکٹلی اس کا ان چیزوں سے بڑا تعلق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان سٹیپس کو لے کے اب ہوتا کیا، ہمارا مشکل یہ ہے کہ ہم جو ٹیکسیشن اپنا بجٹ بناتے ہیں تو جو ایجوکیشن کے لیے پیسہ رکھتے ہیں اس کو بھی ہم اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں. ہم نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے ہم اس کو کٹ لگا دیتے ہیں، ہم صحت کے بجٹ کو کٹ لگا دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ آپ پہلے کسی بھی شخص کی بنیادی ضروریات کا خیال کریں. جب آپ گورنمنٹ یہ لوگوں کو واپس کرنا شروع ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ڈراسٹک سٹیپ ہوگا کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ پیسہ میرے لیے خرچ ہونا ہے، میں اس لیے ٹیکس ادا. آپ سمجھتے ہیں یہ چیزیں اگر سٹیپ ہم اٹھا لیں تو ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی آج 10.4% ہے، یہ 15-20% پہ جا سکتا ہے. یہ آپ 30% پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں جس دن اپنے ملک کے شہری کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ کا پیسہ لیا آپ پہ خرچ ہو گیا. چودھری صاحب آپ کو بہت شکریہ، اسد حنیف صاحب آپ کو بہت شکریہ، شہباز صدیق صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. ٹیکس کا مطلب ہے جو ریونیو اکٹھا ہوگا حکومت کے پاس وہ آمدن ہوتی ہے، اور اس آمدن کو ان اداروں کے ذریعے جن کو ہم اپنا افسران بالا کہتے ہیں ان کے ذریعے عوامی سہولیات کے لیے وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اشرافیہ سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے، ان کی ویلفیئر پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کی صحت پر، ان کی تعلیم کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 9,500 اس دفعہ ٹیکس اہداف ہیں تو اس میں سے 7,500 ہمارا سود میں چلے جانا ہے، باقی دفاع پہ چلے جانا ہے، تو باقی کچھ بھی نہیں بچنا، باقی سارا قرضہ لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے وہ خرچ نہیں ہو رہا، جس کا جواب حکومت دینے میں ناکام رہتی ہے. اگر حکومت اپنے پالیسیاں ایسی بنا لے جو لانگ ٹرم ہو، اور جو ٹیکس کا پیسہ جو اگر 10% بھی 100 میں سے نہیں 10% بھی اگر عوام پر خرچ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی جس طرح چودھری صاحب فرما دے 30% پہ جا سکتی ہے، بے شک جا سکتی ہے، اور 20,000 ارب کا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس رکھیں وہ بھی پورا ہو سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.